अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साइमा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीसे कौन सुनाएगा? हुमैरा रहमान सुनाए। जी सुनाए। कोई सी भी मुफ्ती साहब, कोई सी भी सुना दूं? हाँ पूरी सुनाइए, 12 हो गई थी, पूरी सुना दिए शुरू से। जी 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 सुना रहे। 20 नंबर 1 ईमानियात पर। अब दीन आसान है। मिफ्ताहु जन्नति सलात, जन्नत की कुंजी नमाज है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वह हम मुसलमानों में से नहीं। अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। अलैकुम बिस्सिद्क़ी, हमेशा सच बात कहो। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अतहुरु शत्रुल ईमान, ताकि आधा ईमान है। मन इंतहबा नुहबतन फलैसा मिन्ना, जो किसी दूसरे की चीज छीन कर ले वह हम मुसलमानों में से नहीं। अज-जन्नतु तहतु अक़दाम उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। सानिया तुर्की। जी रुकिए उमैरा रहमान। सानिया तुर्की, ये नबी हदीस जो सुनाई है आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ सुनाइए। जी सर। जन्नातु तहतु अक़दामिल अय्याहत। जी नाजिया सैफी आप सुनाइए। नाजिया सैफी। जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। माशाअल्लाह। ज़ोहरा खातून, इससे आगे वाली हदीस आप सुनाइए। तरन्नुम नाजरीन आप सुनाइए। सर हम बताएं? जी आप ही बनाइए। इस्तानिबुल गज़ब, गुस्से से गज़ब। हाँ उमैरा रहमान ने आपकी गलती पकड़ी, कहाँ खिंच रहा था आपका। अत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता। आगे की मुफ्तिदाल हदीस। सौमू तसिहू, रोजा रखो सेहतमंद रहोगे। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, नमाज में जो सजदे में जाने में कितनी चीजों का ख्याल रखना है? सजदे में जाने में 3 सुनाइए कौन से? माशाअल्लाह 3 चीजें सजदे में। फिर हाथों को रखना है, जी फिर नाक, फिर पेशानी। अच्छा, और तकबीर कहते हुए सजदे में जाएंगे, ये तकबीर खत्म हो जाएगी या सजदे में जाके? तकबीर कहते हुए सजदे में जाएंगे, यानी तकबीर कहते हुए सजदे में जाते। अच्छा तकबीर कहते हुए सजदे में जाएंगे। माशाअल्लाह। ये बताए बीबी ज़हरा बताए कि रुकू में कितनी बातों का ख्याल रखना है, कितनी सुन्नतें? सना नाज आप बताइए। मुफ्ती साहब 4 है। जी पहला तकबीर कहते हुए रुकू में जाएं। दूसरा दोनों हाथों से घुटने को पकड़ना है और ज्यादा नहीं झुकना है। चौथा कि कितना नजर झुकना है? हमारे ज्यादा नहीं झुकना, तो कितना झुकना है? इतना झुकना है कि आपके हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। अच्छा माशाअल्लाह। और चौथा ये कि हमारी नजर दोनों अंगूठे पे होनी चाहिए। और जितना हो सके उतना सुकड़ कर झुकना है। फरहीन आप बताएं। आगे हम बताएं? जी बताइए उमैरा रहमान। रुकू में कम से कम 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अजीम कहे और रुकू में उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है और फिर खड़े होने पर रब्बना लकल हम्द। अच्छा तो ये बताइए, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ रिमशा कुरैशी से कि कौमा किसे कहते और उसका क्या हुक्म है? कौमा जब रुकू से खड़े होते हैं ना सीधे, तो उसे थोड़ी देर खड़े होने को ना कौमा कहते हैं। इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म यानी कौमा क्या है? कौमा करना सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब है? वाजिब। माशाअल्लाह। अच्छा इसमें आइएगा कि
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال کون سا سال قرار دیا؟ عام الحزن کا اور بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن کہا، ماشاء غم کا اللہ. سال. یہ بتائیے سن کتنی طرح کی ہیں؟ 3 طرح کی ہیں. کون کون سی؟ سن نبوی، سن ہجری، سن عیسوی. اچھا، سن نبوی کا چلن لوگوں کے درمیان ہے یا صرف کتابوں کی حد تک ہے؟ کتابوں کی حد تک ہے. ماشاء اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیوں کیا؟ کیونکہ عام الحزن مکے کے لوگ ہیں نا، کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے بی بی خدیجہ کے انتقال ہونے پہ، ان کے چاچا کے انتقال ہونے پہ. اس کے بعد جب وہ مکہ گئے تو مکہ والوں نے انہیں ستانا شروع کر دیا اور انہوں نے ان کو دشمن کہنا اسٹارٹ کر دیا. اس کی وجہ سے انہوں نے طائف جانے کا فیصلہ لیا. آپ بہت مایوس ہو گئے تھے ستانے پر تو وہ طائف چلے گئے. ماشاء اللہ. اب دیکھیے میں ثنا ناز، آپ بتائیے طائف کہاں پر ہے؟ اب مکہ سے کتنی دوری پر ہے؟ حضرت میں بتاؤں، 50 جی کلو میٹر کی دوری. 50 میل کی دوری پر. ہاں، اور ایک میل 50 تقریباً یا 2.25 55 کلومیٹر دور ہوتا ہے. 90-95 بنیں گے ہیں. ایک میل جو ہے 2.25 کلومیٹر دور کا ہوتا ہے. تو بہرحال اب یہ بتائیے طائف کے لوگوں نے جو ستایا تو پیارے آقا نے بدلے میں کیا 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 سلوک کیا ان کے ساتھ؟ ان کو دعا دی. ان کو دعا کون سی تھی وہ دعا؟ یہ ناواقف ہے، ان کو ہدایت دے. ہدایت. ماشاء اللہ یہ اللہ. ناواقف ہے، ان کو ہدایت دے. اچھا. معاشرت ایمانیہ سے متعلق آپ کو پیراگراف دیا تھا کہ سب کو کس نے پیدا کیا؟ جی دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے سب کو پیدا کیا. ہم نے اللہ کو پیدا کیا. آدمیوں کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی؟ آدمیوں کی تکلیف یعنی انسان کی پیدائش 4 طریقے کے. کون کون سے بتائیں؟ آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور انسان کی پیدائش. ماشاء اللہ. اب یہ بتائیے کہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے کون سے پارٹس آف باڈی سے پیدا کیا؟ بائی پسلی سے. ماشاء اللہ. تو بس اب کلاس شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور 40 منٹ کی کل کلاس ہے یہ. ٹھیک. 12 حدیث آپ کے سامنے آئی. آج 13ویں نمبر کی حدیث ہے اور معاملات سے ریلیٹڈ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین. تاجر کہتے ہیں بزنس مین کو، کاروباری کو. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. مع کے معنی فارسی عربی میں ود کے آتے ہیں، ساتھ کے. جیسے مع ایلو عیال لکھتے ہیں کارڈوں پہ آتا ہے. تو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ترجمہ: سچا امانت دار تاجر یعنی بزنس مین نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی حشر کے دن. حدیث نمبر 14 ہے، معاشرت سے ریلیٹڈ ہے. رضا الربی فی رضا الوالد. رضا الربی فی رضا الوالد. رضا معنی آتے ہیں اللہ کی خوشی، رضا کے معنی خوشی آتے. رضا الربی اللہ تعالی کی خوشی، فی معنی ان کے لیے آتے ہیں عربی میں. ان ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز کے اندر ہونے کو بتانے کے لیے. اسی طریقے سے عربی میں فی میں کے معنی میں آتا ہے. رضا الربی
فی رضا الوالد، اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہیں. اگر ہم سے ہمارے والد خوش ہیں تو یہ علامت اس بات کی کہ اللہ بھی ہم سے خوش ہے. حدیث نمبر 15 ہے اخلاقیات سے متعلق. فرمایا لا يدخل الجنت نمام. نمام کہتے ہیں چغل خور کو، جو ادھر کا سنے ادھر لگا دے. لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 16 ہے ایمانیات سے متعلق. لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ. ساعت کے معنی آتے ہیں گھڑی کے بھی آتے ہیں، گھنٹے کے بھی آتے ہیں، اور قیامت کے بھی آتے ہیں عربی میں. لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ. کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آ سکتی جو اللہ اللہ کہتا ہو. حدیث نمبر 17 ہے عبادات سے متعلق. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وعلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اسٹاپ کریں گے تو وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 18 ہے معاملات سے متعلق. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. لعنت کہتے ہیں پھٹکار کو، کسی کو ڈانٹنے کو. اور لعنت ہوتا نعلت نہیں ہوتا، بعض لوگ اس کو غلط تلفظ کرتے ہیں، نعلت کہتے ہیں لعنت. تو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. راشی کہتے ہیں رشوت لینے والا، والمرتشی اور رشوت دینے والا. تو پورا ترجمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی. حدیث نمبر 19 ہے معاشرت سے متعلق ہے. لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل. خبن کے معنی آتے ہیں دھوکے باز، منان کے معنی آتے ہیں احسان جتانے والا، اور بخیل کے معنی آتے ہیں کنجوس مکھی چوس. فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل. دھوکے باز، احسان جتلانے والا اور کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. 20ویں نمبر کی حدیث اخلاقیات سے متعلق ہے. پیارے آقا نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص، سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یہاں تک آپ کی 20 حدیثیں ہو گئیں. اب ہم آتے ہیں سجدے کا طریقہ. سجدے میں جانے کا طریقہ آیا تھا، اب مکمل سجدے کا طریقہ. اس میں تقریباً 9 باتیں ہیں جس کو سمجھنا ہے. پہلی بات یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا. سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں زمین پر رکھنا دوسری چیز. تیسری چیز سجدے میں پیٹ کو رانوں، یا ران کہتے جانگ کو، پیٹ کو رانوں سے ملا دینا، جانگ سے ملا دینا. چوتھا ہے پہلوؤں کو بازوؤں سے ملا دینا. یہ جو پہلو ہے، یہ جو ہاتھ کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے یہ پہلو کہلاتا، بغل.
اور پہلو، اور بازو یہ کہلاتا ہے کوہنی سے لے کر اوپر تک کا حصہ، تو پہلوؤں کو یعنی بغل کو بازوؤں سے ملا دینا۔ پانچواں ہے دونوں کلائیوں کو زمین پر رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ اونٹھی رہے بلکہ کلائیاں بھی زمین پر رکھیں گے۔ چھٹا ہے سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ ساتواں سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو کھڑا نہ کرنا بلکہ رائٹ ہینڈ پر دائیں طرف نکال دینا اور خوب سمٹ کر سجدہ کرنا۔ آٹھواں ہے سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملائے رکھنا، یہ پھیلی نہیں رہیں گی بلکہ ملائے رکھیں گے، سمجھ میں آ گیا۔ نواں سجدے کی حالت میں نگاہ، یہ نظر نگاہیں ناک پر رکھنا، ناک کے یہاں پر رکھیے، نگاہیں جو ہوگی وہ یہاں ہوگی۔ دونوں کے سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ جلسہ واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک سجدے سے اٹھ کر ابھی مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے اطمینان سے آپ نہیں بیٹھی کہ دوسرے سجدے میں فوراً چلی گئیں، تو ایسی صورت میں نماز ناقص اور ادھوری ہوگی، کیونکہ جلسہ چھوٹ گیا جو کہ واجب ہے۔ سجدے سے اٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے اندر 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا اللہ اکبر۔ اگر یہ سجدہ یہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا تو اللہ اکبر کو لمبا کھینچنا ہے، اللہ اکبر، اور اگر یہ دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے تو اس کو اللہ اکبر کو کھینچ نہیں، بس اللہ اکبر۔ دوسرا، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی کو، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنوں کو زمین سے اٹھانا۔ اب اس کے بعد قاعدہ آتا ہے۔ قاعدہ التحیات میں بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں، اور التحیات کو تشہد بھی کہتے ہیں، تو تشہد کی حالت کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، پہلے والے قاعدے کو قاعدہ اولا کہتے ہیں اور دوسرے والے کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ تو قاعدے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال کر سرین پر بیٹھنا ہے۔ سرین یہ کولے جو کہلاتے ہیں، ان پر بیٹھنا ہے۔ دوسرا، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ ران میں نے ابھی بتایا تھا جانگوں کو کہتے ہیں، نگاہوں کو دونوں ہاتھوں کو جانگوں پر رکھنا ہے، اور نگاہ جو ہوگی وہ گود پر ہے، گود میں ہوگی، اور نیت یہ ہوگی کہ گویا ہم اللہ کے سامنے بیٹھے، ہمارا حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ تیسرا، قاعدے میں التحیات پڑھنا۔ چوتھا، تشہد میں یعنی التحیات میں 20 کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر 20 کی دونوں انگلیوں کو بند کر لیں گے، 20 کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ اور سرکل بنا لیں گے، اور لا الہ پر شہادت کی انگلی یعنی انڈیکس فنگر کو اٹھانا ہے، اور الا اللہ پر جھکا دینا ہے، اور آخری نماز تک یہ حالت ایسی ہی رہے گی۔ یاد کی جو لوگ ایسے کر لیتے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، آخری نماز تک یعنی سلام پھیرنے تک یہ حالت ایسی ہی رہے گی۔ پانچواں، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا ہے، اگر قاعدہ اخیرہ ہے تو، یعنی 2 رکعت ہے تو 3 یا 4 رکعت والی تو آخری والے میں درود شریف پڑھنا ہے التحیات کے بعد، اور درود شریف کے بعد دعائے معثورہ پڑھنا ہے۔ دعائے معثورہ کہتے ہیں وہ دعا جو حدیث سے ثابت ہو، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ پوری دعا پڑھی، یا صرف ربنا آتینا فی الدنیا جو کہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ پڑھی، یا دونوں کو پڑھ لیا، درست ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں پڑھا تو بھی درست ہے، کیونکہ دعا کا پڑھنا، درود کا پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، پہلے دائنی طرف سلام پھیرنا ہے،
پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے. تیسری چیز سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑنا ہے کہ پیچھے کے لوگ, اگر ہمارے سپوز کرو کوئی پیچھے بیٹھا ہے تو پیچھے کے لوگ ہمارے رخسار کو دیکھ لیں. رخسار کہتے ہیں گال کو ان کو نظر آ جائے. چوتھا سلام میں فرشتوں کی نیت کرنا. یہ ہو گیا. اب آپ کو نماز, پانچوں نمازوں میں 12 رکعت سنت موقدہ ہیں جن کے پڑھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. جو بندہ یا جو بندی دن رات میں 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. پانچوں نماز کی رکعتوں میں 12 رکعت سنت موقدہ ہیں. 2 رکعت فجر میں جو پہلے فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ بھی موقدہ ہے, اور 6 رکعت ظہر میں, 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ اور 4 فرضوں کے بعد جو 2 رکعت سنت موقدہ ہیں, تو کل ملا کے ظہر میں 6 ہو گئی. 6 اور 2 8. عصر میں کوئی بھی سنت موقدہ نہیں ہے. مغرب میں 2 تو 6 اور 10 ہو گئی, اور عشاء میں 2. اس طریقے سے 12 ہو گئی. بہرحال دن رات میں مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہیں جن کا نام ہے فجر, ظہر, عصر, فجر نہیں فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء. اور اس میں یہ سمجھ لیا جائے کہ فجر میں کل رکعت 4 ہیں, 2 سنت موقدہ اور 2 رکعت فرض, بس 4 رکعت. ظہر میں مکمل رکعتیں 12 ہیں جس میں سے 4 سنت موقدہ پہلے ہیں, پھر 4 فرض ہیں, پھر 2 رکعت سنت موقدہ ہیں اور 2 نفل ہیں. عصر میں کل 8 رکعت ہیں, 4 رکعت پہلے جو پڑھی جاتی ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہیں, پھر اس کے بعد 4 فرض ہیں. مغرب میں کل 7 رکعتیں ہیں, 3 رکعت فرض ہیں, 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت نفل ہیں. اور عشاء میں کل 17 رکعتیں, 4 پہلے سنت غیر موقدہ ہیں, پھر 4 فرض ہیں, پھر 2 رکعت سنت موقدہ ہیں, پھر 2 نفل ہیں, پھر 3 وتر ہیں, پھر 2 نفل ہیں. سنت موقدہ ضرور پڑھے, اس میں ہرگز کوتاہی نہ کرے. سنت غیر موقدہ اگر کوئی عذر ہے, تھکان ہے یا کہیں جانا ہے تو سنت غیر موقدہ کو اور نفل کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ سمجھ لی جائے کہ ہم عموماً عشاء کی نماز میں وتر کے بعد 2 نفل جو ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں, اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نفل بیٹھ کر ہی پڑھے جاتے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے مغرب کی 2 نفل بھی لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نفل بیٹھ کر ہی پڑھی جاتی ہے, تو یہ سمجھنا غلط ہے. نفل نماز ہو اگر وہ بیٹھ کر پڑھی جائے گی تو کھڑے ہونے کے مقابلے میں اس کا ثواب آدھا ملے گا, اور کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی تو اس کا ثواب پورا ملے گا. البتہ نفلوں میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو گنجائش ہے, لیکن پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل تھے اس کو بیٹھ کر پڑھا. اگر کوئی سنت کی نیت سے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو آدھا ثواب تو بیٹھ کر پڑھنے کا, اور سنت کی ادائیگی کی نیت کا ثواب تو کل ملا کے کھڑے ہو کر پڑھنے کے برابر ہو جائے گا. پیارے آقا نے وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل جو بیٹھ کر پڑھی اس کا مقصد اور ریزن یہ تھا کہ آپ نے بیٹھ کر یہ نماز اس لیے پڑھی کیونکہ آپ اپنے عمل سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ رات کی نماز میں وتر آخری نماز نہیں ہے, بلکہ وتر کے بعد بھی کوئی نفل نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ اس میں بیٹھ کے کیوں کھڑے ہو کے پڑھ لیتے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو فرض اور واجب نماز میں قیام یعنی کھڑے ہو کر قیام فرض ہے. اگر کوئی عذر نہیں ہے یا معمولی سا عذر ہے, کھڑے ہو سکتے تھے لیکن کھڑے نہیں ہوئے اور بیٹھ کر فرض یا واجب پڑھ لیے تو نماز نہیں ہوگی.
उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर 2 रकात में खड़े हो सकते तो इतना खड़े होना चाहिए, बाद में चक्कर आने लगे तो बैठ जाए। तो प्यारे आका ने बैठकर इसलिए पढ़ी ताकि ये मैसेज जाए कि बैठकर पढ़ रहे तो यकीनन ये नफल है, फर्ज तो हो नहीं सकते, वाजिब तो हो नहीं सकता। लिहाजा आपने अपने अमल से उम्मत को ये बताया कि वित्र रात की नमाज आखिरी नमाज नहीं है, बल्कि इसके बाद भी नमाज पढ़ी जा सकती है। लिहाजा अगर कोई वित्र पढ़ ले और फिर तहज्जुद में आंख खुल जाए तो तहज्जुद पढ़ी ही जा सकती है। तो ये तो चीजें थी जो नमाज से मुताल्लिक। इसी तरीके से नमाज के शराइत मैंने बताया था, नमाज के से पहले 7 चीजों का होना जरूरी है जिनको शराइत नमाज कहते हैं, या ये कह लेते हैं बाहर के 7 फराइज हैं जिन्हें शराइत नमाज कहते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का, जो बदन नमाज पढ़ने वाली के बदन के कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, नंबर 4 सत्र का छुपाना, यानी चेहरा, हथेली और कदम के अलावा औरत का सारा जिस्म सतर है। नमाज का वक्त होना और किबले की तरफ रुख करना और नियत का होना, ये 7 चीजें हैं जो नमाज से पहले होना चाहिए। अगर उनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी, और ये 7 चीजों को शरायत नमाज कहते हैं। ये आपने समझ लिया। तो अब हम आते हैं सीरत में। सीरत में आपके सामने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ का सफर आया। आज हम मेराज के बारे में बताए। मेराज के माने आते हैं किसी ऊंची जगह चढ़ने के। मेराज 2 तरह की हुई, एक मेराज मनामी हुई और एक मेराज जिस्मानी हुई। मेराज मनामी क्या है? ख्वाब में जो कुछ देखा जाता है वो अल्लाह ताला उसको सुबह हकीकत बना देता है, इसलिए नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। लिहाजा ख्वाब में किसी चीज की तरफ रहनुमाई की गई, या ख्वाब में आपकी रूह जो है जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करके आई, तो उसे मेराज मनामी कहते हैं। और मेराज मनामी प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मर्तबा हुई। और मेराज जिस्मानी यानी आप जिस्म और रूह के साथ मेराज पर गए, ये मेराज जिस्मानी कहलाती है। और मेराज जिस्मानी प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा हुई। और उसी मेराज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस मक्का तशरीफ लाए और मक्का में फिर तबलीग करने लगे। मुसलसल तकलीफों के बाद अल्लाह की तरफ से आप पर एक इनाम हुआ और मेराज का अजीम शान वाक़या पेश आया। नबूवत के 10 साल गुजर चुके थे। 13 नबवी में या 12 नबवी में मेराज हुई है। एक रात हमारे नबी अपनी चचेरी बहन, चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। ये उम्मे हानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हकीकी बहन है और अबू तालिब की बेटी हैं और हमारे नबी की चचाजाद बहन है। इनके घर आराम फरमाए रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपको मेराज की खुशखबरी सुनाई। फिर एक तेज रफ्तार सवारी पेश की जिसका नाम बुराक था, और ये जो है साइज में गधे से बड़ी और खच्चर से छोटी थी। और इसकी रफ्तार का आलम ये था, जहां हमारी निगाह पड़ती है वहां पर उसका एक कदम पड़ा करता था। एक बुराक तो ये है, लेकिन इसको लोगों ने ख्याली और इमेजिंग करके, तसव्वुर करके इसको एक बुराक बना ली। मुहर्रमों में जो तादिये निकलते हैं उसमें बुराक नामी एक घोड़ा होता है, घोड़े का पूरा जिस्म होता है, और आगे का जो धड़ होता है, आगे का जो चेहरा होता है वो औरत का होता है, उसके बाल भी होते हैं और उसको लोग बात बुराक कहते हैं। तो याद रखा जाए कि वो बुराक हकीकी बुराक नहीं बल्कि लोगों के अपने बनाए हुए हैं। ऐसे तो नाउजुबिल्लाह बनाना भी नहीं चाहिए, इसमें बेपर्दगी को रिवाज मिलता है।
بہرحال اس براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس آئے اور وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، جنت و جہنم کو دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سواری سے واپس مکہ تشریف لائے اور یہ پوری راتوں رات یہ سفر طے ہو گیا۔ اللہ نے دنیا کے نظام کو تھام دیا تھا، روک دیا تھا، تو وقت رک گیا تھا اور اللہ کے رسول اس طریقے سے معراج کے مبارک سفر سے واپس آ گئے۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کے وہ دین کے مشہور شعبے 5 تھے، اس میں سے سب سے ایمانیات سے متعلق ہم نے بتایا تھا اور پھر یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا زمین میں ایک ایسی مخلوق فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جنہیں میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ اور اپنا قائم مقام بناؤں گا۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے پہلے پارے میں جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فتنہ پھیلائے گی، فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی، خون خرابہ کرے گی؟ حالانکہ ہم سب آپ سب کی خوب عبادت کرتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت بنائی اور اس میں روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، ان کے فائدے بتائے، جو دنیا میں چیزیں استعمال میں آنے والی تھیں ان کے نام سکھائے اور پھر ان کو اس کے فائدے بتائے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور گھمنڈ میں آ کر اللہ کی نافرمانی اس نے کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ ابلیس اسی وقت سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو حکم دیا کہ جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس پیڑ کے پاس ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ دونوں جنت میں خوب مزے سے رہنے لگے۔ ابلیس تو پہلے سے ہی ان کا دشمن تھا، اس پر ان کا جنت میں اس طرح رہنا بہت اس کو شاق اور ناگوار گزرا۔ اس نے یہ ٹھان لی کہ دونوں کو جنت سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جانتے ہو تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت ہی میں رہو گے، اور اگر نہیں کھایا تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ میں تمہارا سچا دوست ہوں، تم میری بات مان لو۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عتاب، غصہ نازل ہوا اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ دونوں اس زمین پر رہنے لگے، ان کی اولادیں ہوئیں اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں اور آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہوں یا قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سب انہی کی اولاد ہے۔ اسی لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ آدمی کے معنی آدم والا۔ یہاں پر 2 چیزیں سمجھ لیجئے گا۔ ایک چیز تو یہ سمجھیے گا کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کے ذہن میں چونکہ سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں اور بہت ناول وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہمارا مزاج جانے کیسا ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا سے روزانہ صبح و شام بچے پیدا ہوتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام 950 سال روایتوں میں آتا ہے ان کی عمر تھی۔ اس عمر میں حضرت حوا علیہ السلام تقریباً 20 مرتبہ پریگننٹ ہوئی اور
ہر پریگنینسی میں ان کو جڑواں بچے ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو نظام یہ بناتا کہ اس مثلا ایگزامپل بتا رہا ہوں، سن 2000 کے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی آپس میں بھائی سمجھے جاتے تھے، اور سن 2001 میں پیدا ہونے والا، میں مثال دے رہا ہوں، سن 2001 میں جو لڑکا لڑکی ساتھ میں پیدا ہوئے وہ بھائی بہن تھے. تو ہوتا یہ تھا 1 سال پہلے کے لڑکے سے 1 سال بعد والی کی لڑکی سے نکاح ہو جاتا تھا. تو کل ملا کے 20 مرتبہ پریگننسی ہوئی، 40 بچے ہوئے، اور پھر اس طریقے سے نسل انسانی بڑھی. دوسری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں خنزیر کے 2 پیر جنت میں ہیں، یا اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خنزیر کا نام لینے سے زبان 40 دن تک گندی ہو جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. جواب یہ ہے کہ سب بیکار کی باتیں ہیں. قرآن کریم میں ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، ہم نے خنزیر کا گوشت حرام کیا. تو لہذا جب قرآن شریف جیسی کلام میں خنزیر کا لفظ آیا ہے تو اس کو یہ سمجھنا کہ اس کا نام لینے سے 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے، بالکل غلط ہے. اس کے بالمقابل ہماری سوچ کا اتنا فرق ہے کہ ہم PIG کہہ لیتے تو کوئی ہمیں برائی نہیں لگتی، اور اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں خنزیر یا سور تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے. تو سمجھ لیے زبان گندی نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ 2 پیر اس کے جنتی ہیں، بالکل غلط ہے. اس سے ایسا عقیدہ رکھنا گویا کہ اللہ کو بے بس سمجھنا ہے. روایتوں میں کہیں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے پوٹی کی تھی، اور اگر عقلی طور پہ پوٹی بھی کری تھی تو کسی کونے میں کی ہوگی، اور کونے کی پوٹی کو صاف کرنے کے لیے 2 پیر نہیں بلکہ مکمل اندر آنا پڑے گا. اس لیے سرے سے یہ بات ہی غلط ہے کہ خنزیر کے 2 پیر جنتی ہیں. ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. ایسا آپ کے سامنے کوئی کہے تو آپ اس کو صحیح بات پہنچائیں کہ اس میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ محتاج تھا. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ پوٹی کی بدبو کو